इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअदु फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा वकुल्ल मुहदसतिन बिदअह वकुल्ल बिदअतिन ज़लालह वकुल्ल ज़लालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना हदैनाहुस सबील इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, पिछले जुमे हमने सुफ़ियान इब्न सईद इब्न मसरूक़ अस-सौरी रहिमहुल्लाह का एक कौल बयान किया था। हमने कहा कि इमाम अबू नुअयम अल-अस्बहानी रहिमहुल्लाह ने अपनी किताब हिल्यतुल औलिया व तबक़ातुल अस्फ़िया में सुफ़ियान सौरी रहिमहुल्लाह का एक बहुत ही कीमती कौल नक़ल किया है। सुफ़ियान सौरी रहिमहुल्लाह 97 हिजरी में पैदा हुए और 161 को फौत हुए, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीब हैं ये, और बड़े नेक आलिम थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उअतीतु खम्सन लम युअतहुन्ना अहदुन क़ब्ली, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे 5 नेमतों से नवाजा है, वो 5 नेमतें रब्बुल आलमीन ने किसी को नहीं दी। आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में सिर्फ और सिर्फ ये 5 नेमतें रब्बुल आलमीन ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए हैं। उनमें से एक नेमत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो उअतीतु जवामिअल कलिम, मुझे रब्बुल आलमीन ने जवामिउल कलिम से नवाजा है। अब जवामिउल कलिम है क्या? जवामिउल कलिम अल्फाज़ुन मुख्तसरा तहमिलु फी तय्यातिहा मआनिन अज़ीमा, अल्फाज मुख्तसर लेकिन उसके अंदर जो मकासिद और मानी होते हैं वो बड़े गहरे होते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात इसकी दलील है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है
نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن راستے سے گزر رہے تھے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ، جن کے ماموں اور جن کی والدہ کا واقعہ ہم انشاءاللہ اس خطبے میں بیان کریں گے بعد میں. انس بن مالک کے چھوٹے بھائی تھے. انہوں نے ایک پرندہ اپنے پاس رکھا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گزرتے ان کو دیکھتے کہ پرندے سے کھیل رہا ہے. ایک دن دیکھا بڑا پریشان بیٹا ہوا تھا یہ بچہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے اور اس سے پوچھا، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، ابو عمیر وہ تمہارا پرندہ کہاں ہے؟ تو اس بچے نے کہا ماں تھا، مر گیا وہ، اس لیے پریشان بیٹا تھا بچہ. اب حدیث کے الفاظ یہ ہیں، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، دو کلمات ہیں. امام شافعی رحمہ اللہ نے اس حدیث سے 100 مسئلے استنباط کیے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات، ہر حدیث، اس سے 100 کیا ہزاروں مسائل استنباط ہوتے ہیں، ہزاروں مسائل ثابت ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے. اس حدیث کی تشریح میں علماء نے مکمل کتابیں لکھی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے اس نعمت سے نوازا تھا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کچھ سیکھتے رہے. آپ دیکھیں صحابہ کے اقوال بھی ہوتے تو مختصر ہیں، لیکن اس میں جامعیت اور مقاصد بہت زیادہ ہوتے ہیں. اسی طرح صحابہ کے شاگرد تابعین بھی اسی نقش قدم پہ چلنے والے تھے. ان میں سے ایک سفیان ثوری رحمہ اللہ ہیں. ابو نعیم الاصبہانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی نے ان کو کہا کہ اس کاغذ پہ مجھے نصیحت لکھ کے دیں، مختصر نصیحت مختصر ہو اور اس کا فائدہ بہت زیادہ ہو. انہوں نے 2 باتیں لکھی، بس دونوں ایک لائن میں جمع کیے. انہوں نے لکھ کے دیا، اعمل للدنیا بقدر بقائک فیہا واعمل للآخرہ بقدر بقائک فیہا. دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنے دیر تک آپ نے دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنے دیر تک آپ نے آخرت میں رہنا ہے. اب کلمات بڑے مختصر ہیں، الفاظ تو تھوڑے سے ہیں، لیکن اس کے مقاصد اور اغراض بہت زیادہ ہیں، فوائد بہت زیادہ ہیں. اور انسان، عقل مند انسان اگر سوچے تو اسے یہی کام کرنا چاہیے. اب مجھے جس چیز سے جتنا فائدہ مل رہا ہے اتنا ہی میں اس کے لیے محنت کروں. اب ہم جب سونا خریدنے جاتے ہیں، لاکھوں روپے دینے کے لیے ہم تیار ہوتے ہیں. 1 تولہ سونا خریدنے کے لیے ہم 2-2.5 لاکھ روپے آرام سے خرچ کرتے دیتے ہیں. لیکن کلو ٹماٹر ہمیں کوئی کہے کہ یہ 10,000 کے ملیں گے، ہم خرچ نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ ٹماٹر کی ویلیو وہ نہیں ہے جو سونے کی ویلیو ہے. ہاں، سونے کو ہم نے دیکھا تو پیسے خرچ کرنے کے لیے تیار ہو گئے کیونکہ اس کی ویلیو زیادہ ہے. لیکن اس کے مقابل سبزی، کوئی بھی سبزی ہو، اس کو دیکھ کے ہم زیادہ پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، ہزاروں روپے دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لاکھوں تو دور کی بات ہے. چیز کو دیکھ کے وہی معاملہ کرنا چاہیے. انہوں نے بھی یہی کہا، دنیا کو دیکھیں، آپ دنیا میں کتنی دیر تک رہنا ہے، آپ نے جتنی دیر تک آپ نے دنیا میں رہنا ہے محنت کر لیں. پھر آپ سوچیں آخرت میں آپ نے کتنے سال رہنا ہے، کتنی دیر تک رہنا ہے، اتنا ہی آپ محنت کریں. اب عقل مند انسان وہی ہوگا جو دنیا کو دیکھ کے دنیا کے لیے محنت کرے، جد و جہد کرے.
اور آخرت کو دیکھ کے آخرت کے لیے عمل کریں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کانت الآخرۃ ہمہ، جس کا مقصد، جس کا غرض، جس کا نصب العین آخرت ہو کہ میں آخرت میں کامیاب ہو جاؤں، رب العالمین مجھ سے راضی ہو جائے، جنت میں داخل ہو جاؤں، جس کا مقصد اٹھنا بیٹھنا سوچنا یہی ہو، حتیٰ کہ رات کو خواب بھی یہی دیکھتا ہو کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں، رب العالمین مجھ سے راضی ہو جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین اس انسان کو 3 نعمتوں سے نوازے گا، 3 انعامات عطا کرے گا۔ پہلے نمبر پہ جعل اللہ غناہ فی قلبہ، اللہ رب العالمین اس انسان کے دل کو امیر کر دے گا، چاہے اس انسان کے پاس مال کم کیوں نہ ہو لیکن اس کا دل امیر ہوگا۔ معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں بعض لوگوں کے پاس تو مال بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن ہوتے بڑے 1 نمبر کنجوس ہوتے ہیں، انٹرنیشنل کنجوس ہوتے ہیں، لیکن دوسرے جانب کئی لوگ غریب ہوتے ہیں لیکن غربت کے باوجود بڑے سخی ہوتے ہیں، لالچی نہیں ہوتے ہیں، کنجوس نہیں ہوتے ہیں۔ یہ رب العالمین کی طرف سے انعام ہے۔ دوسرا انعام نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ، اللہ رب العالمین اس انسان کے کام کو، اس انسان کی زندگی کو، زندگی کے امور کو مرتب کر دے گا، اس کے کام بکھرے ہوئے نہیں ہوں گے، سارا سسٹم اس کا برابر ہوگا، زندگی کے معمولات اس کے صحیح ہوں گے برابر۔ اور تیسرے نمبر پہ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اور دنیا ذلیل ہو کے اس کے قدموں میں آ گرے گی، کیونکہ اس نے مقصد آخرت کو بنایا، یہ اللہ والا بن گیا۔ دوسرے جانب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّةٌ، اور جس انسان نے اپنا مقصد، اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنے تعلقات دنیا کی وجہ سے بنائے اور اس کا مقصد صرف اور صرف دنیا میں کامیابی ہو، اللہ رب العالمین اس انسان کو 3 سزائیں دے گا، 3 امتحانات اور آزمائشوں میں مبتلا کرے گا۔ پہلے نمبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جعل اللہ فقرہ بین عینین، یہ انسان جتنا بھی مال کمائے فقر اس کے آنکھوں کے سامنے ہی ہوگا۔ بڑی مہنگائی ہے آج کل تو جینا ہی مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ بھائی کماتے کتنا ہو؟ کچھ نہیں، بس 1.5-2 لاکھ روپے کماتا ہوں۔ اچھا ماشاءاللہ 1.5-2 لاکھ کماتے ہو اور زندگی مشکل ہے، دوسرے لوگ 40-50 ہزار کما رہے ہیں اور وہ تو یہ کبھی فریاد نہیں کرتے کہ جینا مشکل ہے۔ تو اللہ والا بن جاؤ، یہ 2 لاکھ آپ کے لیے بہت کچھ ہیں۔ 1.5-2 لاکھ کما کے بھی غریب ہو لیکن تمہارا پڑوسی 30-40 ہزار کما کے تجھ سے امیر ہے، اللہ رب العالمین کے امتحان اور عذاب میں مبتلا ہو اس لیے، اور دوسرا شخص رب العالمین کے انعام میں مبتلا ہے، رب العالمین نے اس پہ انعامات کیے ہیں، اس کا دل امیر کر دیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلًا، اس کے سارے کام بکھرے ہوں گے، اس کی زندگی کے جو معاملات ہیں وہ مرتب نہیں ہوں گے۔ آج آپ کو کہتا کہ میں نے مغرب کے بعد آپ کے پاس آنا ہے، کل پوچھو تو کیوں نہیں آئے؟ اوہو میں تو بھول گیا تھا، کہیں اور گیا تھا۔ وجہ کیا ہے؟ رب العالمین کی طرف سے سزا میں مبتلا ہے یہ انسان، وعدہ خلافی یہ کر رہا ہے، جھوٹ یہ بول رہا ہے، خیانت یہ کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے سارا اپنا مقصد دنیا کو بنایا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیسرے نمبر پہ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، اور دنیا بھی اس انسان کو وہی ملے گی جو اس کے مقدر میں ہو۔
اس کے کوشش کی وجہ سے اس انسان کو مقدر سے زیادہ دنیا ملنی بھی نہیں ہے۔ تو جب ملنا آپ کو وہی کچھ ہے جو رب العالمین نے لکھا ہو تیرے مقدر میں، تو پھر آخرت کو اپنا مقصد بناؤ، آخرت کے لیے اعمال کرو۔ اس لیے رب العالمین فرماتے ہیں فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ دنیا میں بعض لوگ ایسے ہیں، ان کی محنت یہ ہوتی ہے کہ دنیا میں ہم کامیاب ہو جائیں، مال کمائیں، امیر ہو جائیں، شہرت کمائیں۔ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں ان لوگوں کو ہم نے کچھ نہیں دینا، انہوں نے آخرت کے لیے کوئی عمل نہیں کیا۔ لیکن دوسرے جانب وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ دوسرے جانب بعض نیک بندے ہیں رب العالمین کے، وہ جب دعا کرتے ہیں تو کہتے ہیں یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی اچھی زندگی عطا کر اور آخرت میں ہمیں جنت کا مستحق بنا دے۔ تو یہ دنیا اور آخرت دونوں حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر حاصل کر سکیں دونوں کو تو اچھی بات ہے، ورنہ پھر آخرت کو ترجیح دیتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ان لوگوں کو اللہ رب العالمین اچھا بدلہ دے گا، ان لوگوں کی محنت کو رب العالمین ضائع نہیں کرے گا۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى۔ انسان جو محنت کرے دنیا میں، رب العالمین کے لیے کوئی عمل کرے تو اس کا بدلہ رب العالمین نے ضرور دینا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ انسان سوچیں کہ انسان کی 3 زندگیاں ہیں، 3 جگہوں میں انسان نے زندگی گزارنی ہے۔ پہلے نمبر پہ دنیا میں، اس کے بعد پھر برزخ میں، قبر میں، اور اس کے بعد جنت یا جہنم میں۔ یہ 3 جگہوں پہ انسان نے زندگی گزارنی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت، ان کے اعمار امتی ما بین 60 الی 70، میری امت جو ہیں ان کے عمریں 60-70 کے درمیان میں ہوتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں جو 70 سے آگے گزر جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، خلیفۃ رسول اللہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ ہجرت نبوی سے 50 سال پہلے پیدا ہوئے اور ہجرت کے 13ویں سال جمادی الاخرہ مہینے میں فوت ہوئے، یعنی دنیا میں 63 سال رہیں، 63 سال دنیا میں رہیں۔ آج تک قبر میں انہوں نے 1433 سال گزارے، قبر میں 1433 سال گزارے، 1433 سال۔ دنیا میں کتنی دیر رہیں؟ 63 سال۔ اسی طرح عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ہجرت سے 40 سال، ہجرت نبوی سے 40 سال پہلے پیدا ہوئے اور ہجرت نبوی کے 23ویں سال ذوالحجہ مہینے میں فوت ہوئے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں 63 سال زندگی گزاری انہوں نے، اور قبر میں آج تک انہوں نے 1423 سال گزارے۔ دنیا میں 63 سال اور قبر میں 1423 سال۔ عمر بن الخطاب نے، عمر فاروق نے، ان کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ ہجرت سے 46 سال پہلے پیدا ہوئے اور ہجرت نبوی کے 35ویں سال ذوالحجہ کے مہینے میں فوت ہوئے۔ انہوں نے دنیا میں، مطلب یہ ہے کہ 82 سال گزارے، دنیا میں 82 سال عثمان رضی اللہ عنہ نے گزارے، اور قبر میں آج تک انہوں نے 1411 سال گزارے۔ اسی طرح علی رضی اللہ عنہ
ہجرت سے 12 یا 13 سال پہلے پیدا ہوئے اور ہجرت کے 40ویں سال رمضان کے مہینے میں فوت ہوئے، یعنی قبر دنیا میں انہوں نے 63 سال زندگی گزاری اور قبر میں آج تک 1446 تک آج تک 1406 سال قبر میں رہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان بزرگوں نے، جنہوں نے آخرت میں جنت الفردوس میں جانا ہے، جو آخرت میں جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی بنیں گے، انہوں نے دنیا میں 63 سال گزارے۔ ان 3 بزرگوں نے، عثمان رضی اللہ عنہ نے صرف 82 سال گزارے دنیا میں، باقی تینوں نے 63 سال گزارے اور قبر میں آج تک کم سے کم 1406 سال گزارے، 1406 سال۔ اب اللہ اعلم آخرت تک کتنے سال اور بھی رہیں گے قبر میں، پھر اس کے بعد جنت میں کتنی دیر تک رہیں گے، واللہ بہ علیم لا نہایت لہ۔ تو اس لیے ان لوگوں کی، صحابہ کرام کی دوڑ بھاگ محنت یہ تھی کہ ہم دنیا میں نیک اعمال کریں آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے، کیونکہ اخروی زندگی اصل زندگی وہی ہے۔ اس لیے رب العالمین فرماتے ہیں، لوگوں ان سعیکم لشتی، لوگوں آپ لوگوں کی محنت مختلف ہیں، محنت آپ لوگوں کی مختلف ہیں، تو لہذا بدلہ بھی میں نے مختلف ہی دینا ہے، سب کو ایک بدلہ نہیں دینا میں نے، یہ تو ناانصافی ہوگی۔ بعض لوگ اچھے اعمال کرتے ہیں، بعض لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اچھے اعمال کریں تو پھر بھی صحیح، نہ کریں تو پھر بھی صحیح، المہم مال کمائیں، پیسے کمائیں اور نتیجہ دونوں کو ایک برابر ملے، یہ تو ظلم ہے۔ اس لیے رب العالمین فرماتے ہیں ان سعیکم لشتی، اور اسی طرح رب العالمین فرماتے ہیں انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے قرآن اور باقی آسمانی کتابیں نازل فرمائی ہیں لوگوں کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے، انبیاء بھیجے ہیں ہم نے، اب اس کے بعد انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اب کوئی رب العالمین کا تابعدار بننا چاہتا ہے تو بن جائے، نافرمان بننا چاہتا ہے تو بن جائے، اس کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا جو اس نے عمل کیا۔ اسی طرح فرماتے ہیں رب العالمین وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، یہ وحی قرآن رب العالمین کی طرف سے ہے، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اب جس کی مرضی ہو تو قرآن پہ یقین کرے، ایمان لائے، نیک عمل کرے، آخرت میں کامیاب ہو جائے، اور نہیں تو بد عمل کرے اور آخرت میں برباد ہو جائے، یہ غلطی اسی کی ہے۔ تو صحابہ کرام کی محنت یہ تھی کہ ہم جنت حاصل کریں۔ 2-4 جمعے پہلے ایک واقعہ ہم نے بیان کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، بڑے غریب پیارے صحابی، ابو فراس ربیعہ ابن کعب الاسلمی، ربیعہ ابن کعب الاسلمی رضی اللہ عنہ۔ ربیعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی، جس انسان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے احسان کیا بدلہ دینا چاہتے تھے۔ تو ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیعہ کو کہا، ربیعہ میں آپ کو کچھ دینا چاہتا ہوں، مانگو مجھ سے، کیا چاہتے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا غریب انسان ہے، شاید اس کو، نوجوان بھی ہے، شادی بھی نہیں کی اس نے، کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے اس کے، مسجد میں رہ رہا ہے، مسجد نبوی میں اہل صفہ کے ساتھ، تو اس کو ایک مکان چاہیے ہوگا، ایک شادی چاہیے ہوگی، تھوڑے بہت پیسے چاہیے ہوں گے۔ ربیعہ نے کہا اللہ کے نبی مجھے موقع دیجئے، سوچنے کا موقع دیں مجھے،
میں سوچ کے بتاؤں گا۔ آپ نے بہت بڑا مطالبہ کیا مجھ سے، آپ کا یہ جو آفر ہے یہ کوئی چھوٹا نہیں ہے، مختصر نہیں ہے، اس کے لیے سوچنا پڑے گا، سوچ کے میں بتاؤں گا۔ اگلے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ربیعہ بتائیں آپ۔ ربیعہ کہنے لگے اللہ کے نبی آپ رب العالمین سے دعا کریں کہ رب العالمین مجھے جنت میں داخل کریں اور آپ کا ساتھ مجھے نصیب ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ربیعہ من امرک بہذا، ربیعہ صحیح بات بتاؤ، یہ بات آپ کو بتائی کس نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کرو؟ یہ اتنی قیمتی بات کس نے بتائی آپ کو؟ ربیعہ نے کہا اللہ کے نبی کسی نے نہیں بتائی، ربی الہمنی ھذا، رب العالمین نے میرے دل میں یہ بات ڈالی، میں نے دیکھا کہ آپ کا مقام رب العالمین کے ہاں بہت بلند ہے، آپ دعا کریں گے تو رب العالمین نے رد نہیں کرنا۔ تو پھر میں نے کہا دنیا نہیں مانگتا ہوں، آخرت مانگ لیتا ہوں، دنیا تو ویسے بھی فانی ہے، زائل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے، پھر پوچھا ربیعہ اب غیر ذالک، ربیعہ جنت کے علاوہ کوئی اور چیز بھی چاہیے آپ کو دنیاوی؟ ربیعہ نے کہا ہوا ذاک یا رسول اللہ، یہی مجھے چاہیے اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، پھر کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افعل انشاءاللہ، اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، انشاءاللہ میں تیرے لیے دعا کروں گا، لیکن آپ نے بھی محنت کرنی ہے، نمازیں پڑھنی ہیں، سجدے لگانے ہیں رب العالمین کے حضور، اور میں بھی دعا کروں گا تیرے لیے کہ آپ جنت کا مستحق بن جائیں۔ تو ربیعہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ربیعہ کچھ بھی مانگو میں نے دینا ہے۔ ربیعہ نے کہا نہیں مجھے صرف جنت چاہیے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو انصار کی کوشش یہ تھی کہ ہم کچھ نہ کچھ کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے کچھ نہ کچھ کریں۔ سب نے اپنے حصے کا مدد کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ام سلیم انس بن مالک کی والدہ، یہ ایک بیوہ عورت تھی، غریب عورت تھی، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ ام سلیم بنت ملحان الخزرجیہ رضی اللہ عنہا، انس بن مالک کی والدہ، یہ اپنے بیٹے انس بن مالک کو جس کی عمر 10 سال ہے ہاتھ سے پکڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی اللہ کے نبی سارے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، کچھ نہ کچھ آپ کو دیتے ہیں، مالی تعاون کرتے ہیں، جانی تعاون کرتے ہیں، میں ایک بیوہ عورت ہوں، کچھ نہیں کر سکتی ہوں، میرا یہ بیٹا ہے، اس کو آپ اپنا خادم بنائیں، یہ آپ کی خدمت کرے گا بالکل فری، میرے پاس یہی ہے، میرا سرمایہ یہی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کرتے رہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے تک خدمت کرتے رہے، جن کو خادم رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ ام سلیم کو پتا تھا کہ ہمارا مقصد اور غرض آخرت ہے، آخرت میں جنت میں ہم نے داخل ہونا ہے۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا کے بھائی ہیں حرام ابن ملحان، ان کے بھائی ہیں، یہ جہاد کے لیے گئے صحابہ کرام کے ساتھ، تو تیر لگا ان کے جسم پہ، جب تیر لگا اس وقت فوت ہونے لگے، اسی وقت انہوں نے کہا فزت ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا ہوں، مرنے لگا ہے اور کہہ رہا ہے میں کامیاب ہو گیا ہوں، دنیا سے جانے لگا ہے اور کہہ رہا ہے میں کامیاب ہو گیا ہوں، دنیا میں جو پراپرٹی ہے، مال دولت، رشتہ داروں کو چھوڑ کے جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ ہاں یہی کامیابی ہے، اس لیے رب العالمین فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس انسان کو جہنم سے بچایا جائے اور جنت میں داخل کیا جائے یہی انسان کامیاب ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ
وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ یہی انسان کامیاب ہے۔ حقیقی کامیابی یہی ہے کہ انسان جنت کا مستحق بنے۔ دنیا میں مال، شہرت، وزارت، صدارت یہ کامیابی نہیں ہے حقیقی کامیابی۔ حقیقی کامیابی یہ ہے کہ انسان جنت کا مستحق بنے۔ اور ہم نے پچھلے جمعے واقعہ بیان کیا تھا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے داماد کا، سعید بن المسیب رحمہ اللہ۔ سعید بن المسیب رحمہ اللہ ہجرت کے 15ویں سال پیدا ہوئے اور 94 سال میں فوت ہوئے۔ ان کو سید التابعین کہا جاتا ہے، تابعین کے سردار۔ تابعی اس انسان کو کہتے ہیں جس نے صحابی کو دیکھا ہو ایمان کی حالت میں اور ایمان پہ فوت ہوا ہو۔ سید التابعین ان کو کہا جاتا ہے۔ بہت بڑے عالم تھے یہ۔ مدینہ منورہ میں سب سے بڑے عالم یہ تھے صحابہ کے بعد، ابو ہریرہ کے بعد۔ امیر المؤمنین، وقت کے بادشاہ، ایک ملک کے بادشاہ نہیں، پورے دنیا کے ملک مسلمانوں کے بادشاہ عبد الملک بن مروان نے ان کی بیٹی کے لیے رشتہ بھیجا۔ اپنے بیٹے سے شادی کروانا چاہتے تھے اس کی بیٹی کا۔ اور بیٹا بھی کون ہے؟ ولید، جو کہ باپ کے بعد اس نے بادشاہ بننا ہے۔ ابھی باپ بادشاہ ہے، بادشاہ کا بیٹا ہے۔ باپ کے فوت ہونے کے بعد اس بیٹے نے بادشاہ بننا ہے۔ جب رشتہ بھیجا تو انہوں نے کہا یہ رشتہ قبول نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں آپ یا امام، لقد جاءتکم الدنیا بحذافیرها، ساری دنیا آپ کے گھر میں آئی ہے اور آپ انکار کر رہے ہیں۔ تو کہنے لگے لو كانت الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة فماذا عساه يعطيني منها۔ دنیا کی قیمت رب العالمین کے ہاں مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے، تو یہ بادشاہ مجھے مچھر کے پر سے کیا دے گا؟ یہ مچھر کا پر مجھے نہیں چاہیے، یہ رشتہ مجھے منظور نہیں ہے۔ بعد میں ہفتہ ڈیڑھ بعد اپنے ایک غریب طالب علم، غریب مولوی سے اپنی بیٹی کی شادی کرائی اور پھر کہا میں چاہتا ہوں کہ میرے جو نواسے پیدا ہوں گے علماء ہوں، جنت والے اعمال کرنے والے ہوں، دنیا دار نہیں چاہتا ہوں میں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا دار لوگوں سے ہم بغض شروع کریں، نفرت شروع کریں، نہیں۔ دنیا انسان کمائے لیکن دنیا کو انسان جیب کے حد تک رکھ کے دل تک نہ لے کے جائے۔ یہ فرق ہے صحابہ کا، سلف صالحین کا اور ہمارا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا ایک انسان کے پاس 1,00,000 سونے کے سکے ہوں، کیا وہ انسان زاہد ہو سکتا ہے؟ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ انسان دنیا کے ساتھ محبت نہیں کرتا؟ کہنے لگے ہاں ہو سکتا ہے، اگر یہ 1,00,000 سونے کے سکے اس کے ہاتھ میں ہو تو، ورنہ اگر یہ 1,00,000 سونے کے سکے اس کے دل میں ہو پھر کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو مطلب یہ ہے کہ مال سے انسان محبت کرے، یہ فطری بات ہے۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، رب العالمین فرماتے ہیں، لیکن صرف ہاتھ اور جیب میں انسان رکھے، دل تک نہ لے کے جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد بن عبد اللہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.